इंसाफ की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जुल्म के खिलाफ देखते रहिए इंसाफ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। जलसा जहां तक मेरी निगाह जा रही है, अल्लाह की कसम नौजवानों ने यह दिल जीत लिया है। बस सिर्फ आपको इलेक्शन जो है अब जिताना है। मैं बहुत ज्यादा जो है कामकाज के ताल्लुक से बात नहीं करूंगा। दीगर लोगों ने जो है कामकाज के ताल्लुक से जो है आप लोगों को बताया, और पूरा शहर जो है वो जानता है काम के ताल्लुक से कि शहर में काम क्या हुआ। सिर्फ खाली एक छोटी सी मिसाल मेरे घर के आगे जो है जाफर नगर से, अगर आप लोग जाएंगे तो थोड़ा सा आगे चलेंगे, हारून अंसारी हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल सामने इस्लाह हॉस्पिटल था पहले, अभी वो मदरसा हो गया है लड़कियों का। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुलियातुत ताहिरात मदरसा है, और उसके बाजू में जो है बनी अकील मस्जिद या अकील रहमानी मस्जिद ये है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मिल्लत मदरसा है, ईदगाह है, और उससे थोड़ा सा आगे जो है मदरसा कुलियातुत तैयबात है, मदरसा जामिअतुत तैयबात। हाज़रीन कराम, आप लोगों ने शायद देखा होगा, उधर से आप लोगों का अगर गुजर हुआ होगा तो मदरसे की बच्चियां जो है वो कुरान लेकर के, अल्लाह का कलाम लेकर के जो वो गटर के पानी के अंदर से जो वो जाया करती है। अगर किसी को मेरी बात झूठ लगे, अगर किसी चाहने वाले को यह लगे कि यह इल्जाम तराशी है, तो उनके स्टेज पर बुला लेना और आप लोग जो आकर के जो है तो सामने देख लेना। इतने मस्जिद और मदरसे और हॉस्पिटल होने के बाद में वहां से बच्चियां कुरान अल्लाह का कलाम लेकर के जो है गटर के पानी में से आती जाती है। और आप लोग फार्मेसी कॉलेज के पास से लेकर के मुमताज चौक तक अगर आप लोग जो है उसकी तहकीक करेंगे, पूछेंगे, तो सब लोग इस बात की गवाही देंगे। मगर हो सकता है ये उनको भी झूठ बोल देवे कि ये सब झूठे हैं, क्योंकि उनके स्टेज पर जितने लोग हैं, ये याद रखना, ये यहां जितनी बड़ी तादाद मौजूद है, ये याद रखना, ये सब नशावर चीजों का धंधा करने वाले, नशावर चीजों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इसमें अक्सर लोग, ज्यादातर लोग ये है, ये ऐसा मुफ्ती साहब का बोलना है, और उनके साथ में जो है वो सब दूध के धुले हुए लोग हैं। मुझको समझ में नहीं आता कि इनके पास अच्छाई और बुराई का पैमाना क्या है। अभी असलम अंसारी साहब तैराक ग्रुप और वहां इनको कपड़े उतारने के ताल्लुक से बात कर रहे थे। वहां आप लोगों ने एक बात नोट नहीं की, फिर से देख लेना, ये मुफ्ती होकर के पूरे शहर को कैसे धोखा दे रहे हैं। ये अपने मफाद की खातिर, अपनी कुर्सी की खातिर ये शहर को धोखा कैसे दे रहे हैं। वहां भी आप देख लो, पानी घुटने तक है, ये कपड़े उतार कर उसमें लेट करके हाथ ऐसे किए हुए हैं ऊपर, जैसे डूब रहे हैं। ये धोखा देना है, यही सब धोखा है। आज ये मालेगांव में ये अच्छाई और बुराई के ऊपर इलेक्शन की बात करते हैं। शुरुआत कामकाज के ताल्लुक से हुई थी ये इलेक्शन की, मगर बीच में मामला पलटी हो गया और मामला अच्छाई और बुराई पर आ गया, और ये अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ये मामला जो है ये लेकर के आए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मगर मैं कहता हूं, आप ये जो नशे की बात करते हो, गुंडागर्दी की बात करते हो, अच्छाई और बुराई की बात कर रहे हो, इसमें आपके पास पैमाना क्या है। आप जो जहर मालेगांव में घोल रहे हो, और सियासत में कदम रखते ही जो जहर आपने घोला है, मालेगांव के लोगों बताना अब उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं। एक मुफ्ती आकर के यह कहता है कि जो हराम का रुपया कमा रहे हैं उनसे आप पैसा ले लो और ईमानदारी से वोट मुझको दो। हराम खाने की तरगीब दे रहे हो, यही पैमाना है तुम्हारे पास अच्छाई और बुराई का।
یہی اسلام پورا ہے جہاں نہال صاحب کے بہت دلی لگاؤ رہا کرتے تھے. وہ شخص ان کے جیتے جی جو ہے ان کی میت کا پکارا کرواتا ہے. یہ اچھائی اور برائی ہے. وہی شخص مرحوم شیخ رشید کے جیتے جی جو ہے ان کی میت کا پکارا کرواتا ہے اور ٹھٹھے مارتا ہے. یہ اچھائی اور برائی ہے. کیا پیمانہ ہے آپ کے پاس؟ لوگوں کو حرام کی جو ہے تعلیم دے رہے ہو, حرام کھانے کی ترغیب دے رہے ہو. یہ معاشرے میں جو برائی بڑھ رہی ہے, جو یہ فتنوں کا دروازہ آپ نے کھولا ہے, اس کے ذمہ دار آپ ہو. اور میں اس شہر کے تمام مسلک کے علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ آج وقت ہے, وقت پر اگر آپ ضرب لگاؤ گے, جب یہ معاملہ رکے گا, جب اس کا اثر ہوگا. کہتے ہیں نا کہ لوہا جب گرم ہو تو ہتھوڑا مارنا چاہیے. آج اگر آپ لوگ ضرب لگاؤ گے تو یہ معاملہ رکے گا, ورنہ یہ جو زہر کھولا جا رہا ہے, یہ جو زہر لوگوں کو پلایا جا رہا ہے, یہ جو حرام کھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے, یہ جو آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اس کا اختیار کتنا دیا تم کو؟ اس کے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, بتا چکا ہوں. اور میرا بتانے کا مقصد اور بولنے کا مقصد آج یہ ہے کہ آپ لوگ خالی ان کی باتوں میں مت آؤ. یہ مت دیکھو کہ آج اتنی تعداد ان کے سامنے لگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما یتبع اکثرهم الا الظن, ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو ظن کے مطابق چل رہے ہیں, گمان کے مطابق. ان کا گمان یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مفتی ہے, یہ اتنا بڑا عالم ہے, کیا یہ جھوٹ بولے گا؟ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, حق کے سامنے ظن کی گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, چاہے جتنے لوگ ان کے ساتھ رہیں. جھوٹ تو جھوٹ ہے, اور تم مفتی ہو کر, عالم ہو کر شہر کو ایسی تعلیم دے رہے ہو. ارے ہمارے سامنے تو اللہ کے رسول کا پیغام, نبی کا پیغام, جناب محمد رسول اللہ کا پیغام جو ہے وہ ہم اس کو اسوہ اور نمونہ مانتے ہیں. آپ جو کہو گے ہم اس کو نہیں مانتے. اگر اللہ کے رسول کی بات سے آپ کی بات ٹکرائے گی تو ہم جوتا کی نوک پر مار دیں گے. ہم اللہ کے رسول کی بات کو لیں گے. آپ دیکھیے, سیرت کی کتاب اٹھائیے, اللہ کے رسول کا اسوہ نمونہ کیا تھا. آپ اچھائی اور برائی کی بات کرتے ہو. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عمر بھی موجود ہیں. ایک شخص زید بن ثانہ, یہودی شخص تھا, بعد میں ایمان لے آئے. اس وقت یہودی تھے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہاں آئے, اللہ کے رسول ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے. اس نے زور سے پکڑ کر وہ چادر کھینچی اللہ کے رسول کی, اور اپنا مطالبہ کرنے لگے کہ آپ نے مجھ سے جو لین دین کیا ہے وہ میری رقم مجھ کو واپس کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال لی اور اللہ کے رسول سے کہا, اللہ کے رسول اجازت دے میں اس کی گردن مار دوں. پیمانہ دیکھیے, یہاں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے, آپ کی شان دیکھیے, مگر اللہ کے رسول نے ان کو حکم نہیں دیا عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ہاں آپ گردن مار دیں. بلکہ اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا, اے عمر, آپ چاہتے تو اس سے اچھی بات کر سکتے تھے, اس سے اچھا کام کر سکتے تھے. حضرت عمر نے پوچھا, یا رسول اللہ وہ کیا کام تھا؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ تمہارا کام یہ تھا کہ مجھ سے کہتے کہ اس سے جو رقم یا اس سے جو آپ نے لیا ہے اس کو واپس لوٹا دو, اور اس مانگنے والے شخص سے کہتے کہ آپ نرمی اختیار کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. یہ نہیں کیا اللہ کے رسول نے کہ جو بھی اگر میرے حق میں آئے آنے دو, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو, وہ عمل کیسا بھی ہو. یہ نہیں سوچا اللہ کے رسول نے. جہاں جہاں اگر کوئی غلط باتیں جب آئی تو اللہ کے رسول نے فوراً اس پر ٹوکا, فوراً اس پر مواخذہ کیا, اور صحابہ کرام کو اس چیز سے روکا, منع کیا. مشرکین مکہ کا بھی ان کا بھی معاملہ یہ تھا. جب اللہ کے رسول کے پاس میں غلط باتیں آئی کہ لوگ یہ مشہور کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ لوگ کہنے لگے اسی کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے.
جب اللہ کے رسول کو معلوم پڑا تو اللہ کے رسول نے کہا لوگوں بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی کے مرنے سے اور کسی کے پیدا ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک معاملے کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ میں کچھ صحابہ کرام موجود تھے، اور کچھ دوری پر جو ہے کچھ لوگ ایک شخص کو پکڑ کر اور اس سے کچھ باتیں جو ہے کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا ان کا کچھ تنازع ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی وہ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر کو کہا اے امیر المومنین، یہ جس شخص کے بارے میں یہ لوگ یہ سب ایسی باتیں کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ 5 وقتہ نمازی ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، یہ مسجدوں میں بیٹھا رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا آپ نے کبھی ان کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا آپ نے کبھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کس بات کی گواہی دے رہے ہو، اس کے دنیاوی معاملات کی یا اس کے امام ہونے کی؟ آج یہاں معاملہ کیا ہے اور آپ کس بات کو لے کر کے جو ہے یہاں شہر کو جو ہے ایڑا بنا رہے ہو؟ کس بات کو لے کر کے جو ہے آپ یہ اچھائی برائی کی بیان کر رہے ہو؟ ایک شخص جو ہے آپ کے اسی سب اس پر قدغن نہ لگانے کی وجہ سے ایک شخص نے اللہ کے رسول کے چہرے سے اور آپ کے چہرے کو جو ہے وہ مشابہت دے دی۔ وہ کہنے والا شخص تو وہ جاہل تھا، مگر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ عالم ہے، مگر اس کے بعد بھی جو ان کی زبان نہیں کھلی، ان کو روکا نہیں گیا۔ کیوں نہیں روکا گیا؟ ہو سکتا ہے اس سے ان کا رتبہ بڑھ رہا ہو، ان کا معیار بلند ہو رہا ہو۔ اپنے فائدہ کے لیے دین کو داؤ پر لگانا، دین کی دھجیاں اڑانا، یہ سب کچھ برداشت ہے، یہ سب کچھ گوارا ہے، مگر اپنی کرسی چلی جائے، اقتدار چلا جائے، اس کے لیے سب کچھ جو ہے وہ اوڑھ لیں گے، کہیں ان کی زبان نہیں کھلے گی۔ مگر آدمی کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ یہ حضور کی شان میں گستاخی ہے۔ علماء کرام سے میرا سوال ہے کہ یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کے ہی بارے میں فرمایا ہے، مگر ہم لوگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے توجہ نہیں دیتے، بس اندھی تقلید کر کے جو سمجھ میں آیا ان کے پیچھے لگے ہیں، تو ہم کفر تک بھی پہنچ جاتے تو ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ آج ہم کو یہ دیکھنا ہے کہیں ہم کفر تک تو نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم اللہ کا، اس کی آیتوں کا، اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا، آج سیاسی سٹیج لگے ہیں، حرام کھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے سوائے 1-2 علماء کرام جو کہیں نہ کہیں اپنے سٹیج سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک شخص اگر بہت بھوکا ہے، اس کو ہم چٹنی روٹی بھی دیں گے نا تو وہ پیٹ بھر کھا لے گا۔ پیٹ بھرنے کے بعد جب ہم اس کے سامنے مرغا بھی رکھیں گے نا تو وہ نہیں کھائے گا، وہ بات نہیں رہے گی۔ آج وقت ہے، علماء کرام سے میری گزارش ہے، آپ اسٹیج پر آ کر نہیں بول سکتے تو کم سے کم اپنے حلقوں میں، اپنی مسجدوں میں اس بات کی تعلیم دے کہ آج سیاسی اسٹیجوں سے حرام حلال جو بتایا جا رہا ہے، اگر وہ نبی کا طریقہ ہے تو ٹھیک ہے، نبی کا طریقہ اگر نہیں ہے تو ہم کو کسی صورت منظور نہیں۔ وہ سامنے والا کتنا بھی بڑا مفتی ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ غلط تعلیم نہیں چلے گی۔ اچھائی اور برائی کا ڈنکا پیٹنے والے، یہ جھوٹی بات کرنے والے، قدم قدم پر جھوٹ بولنے والے، یہ اچھائی اور برائی کی بات کریں گے؟ کام کی بات پہ سے تو پلٹی مار دیے، اب یہاں سے کہاں پلٹی ماریں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ انہوں نے جھوٹ کہا تھا، میں نے ایسا خواب دیکھا۔ ارے تمہاری جگہ اسماعیل ملا ہوتا، قسم خدا کی اسی دن میلے سپ کو لات مار دیتا، مگر اللہ کے رسول کی زیارت میں موجود ہے۔
ہمیں اللہ کے رسول کی زیارت چاہیے، سیاست نہیں، کرسی نہیں، سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے، اللہ کے رسول کے نام پر قربان کر دیں گے۔ تم ایک چھوٹی اور چھوٹی سی کرسی کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اللہ کی زیارت کو جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہو، وہ تمہیں گوارا ہے، مگر سیاست چھوڑنا تمہیں گوارا نہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ کو ابھی بھی آواز دے رہا ہوں، ابھی وقت ہے، 4 تاریخ کو اپنا فارم واپس نکال لو۔ لِكُلِّ فَنٍّ رِجَالٌ، ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں، جو جس فن کا ماہر ہے اس کو وہاں بیٹھاؤ۔ شیخ آصف جس فن کا ماہر ہے اس کو وہاں بیٹھاؤ۔ ابھی ان کو اگر ہم مراٹھی میں کوئی تحریر دے دیں مفتی صاحب کو تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا ہے۔ شیخ آصف صاحب کو اگر عربی میں دے دیں گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جو باتیں جن کو سمجھ میں آ رہی ہے اس کو وہاں بیٹھاؤ، جو شہر کا کام کر سکتا ہے اس کو وہاں پر۔ ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ یہ کچھ بھی بول کر نکل جا رہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے چال بازوں کے بارے میں فرما رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ایسے بول رہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے۔ وما یخدعون الا انفسهم، در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ایمان والے کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مگر یہ ایسا سمجھ رہے ہیں، ان کی سوچ ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کیسے چال بازی کر رہے ہیں، ہم کیسے ریڑا بنا رہے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما یسرون، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ چاہتے ہی ہے کہ جھوٹ فساد بول کر کے جو ہے ووٹ حاصل کی جائے، جھوٹ فساد بول کر کے جو اقتدار حاصل کیا جائے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو جیسا رزق مانگتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کو اسی راستے پہ ڈال دیتا ہے اور اس کو ویسے ہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے آپ کا مرض اور بھی بڑھا دیا ہے۔ جاؤ ویسے ہی جھوٹ فساد بول کے جو ہے مانگو، لوگوں کو دھوکہ دو، چاپلوسی کرو، اقتدار حاصل کرو، مگر ایک دن جو ہم کو اس دنیا سے جانا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کو جو سیدھا راستہ بتایا گیا ہے ہم کو اسی راستے پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سیدھا راستہ بتایا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لوگوں یہ میرا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو۔ یہ نہیں ہے جو غلط سلط بتا رہے ان کی اتباع نہیں کرنا ہے، ایسے لوگوں کی اتباع نہیں کرنا ہے ہم کو، ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ پیچھے سے پریشر ہے کہ بھائی جلدی اپنی بات کو ختم کرے۔ میں صرف ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے، جہاں تک ان کی نکمی قیادت کا سوال ہے، ایک شخص عیدگاہ کے اوپر جو ہے فلسطین کا جھنڈا لے کر کے آ گئے۔ میری باتوں کو سنو پہلے، پھر تالیاں بجانا۔ وہ فلسطین کا جھنڈا لے کر کے آ گیا، اس کے دل میں کوئی جذبات ہوں گے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے، وہاں کا منظر اتنا ہیبت ناک ہے، دودھ پیتے بچوں کو جو ہے وہ دودھ نہیں مل رہا ہے، ایک ایک بوند پانی کو ترس رہے ہیں، بھوک سے بچے تڑپ تڑپ کر مر جا رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جو ہے مر جا رہے ہیں، بنا ان کو بے ہوش کیے ان کے آپریشن ہو رہے ہیں، بنا ان کو جو ہے انجیکشن دیے ان کے ٹانکے لگائے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا فلسطین کی حمایت میں صرف ایک جھنڈا لے کر کے آ گیا۔ میڈیا والوں نے پوچھ لیا یہ جو لے کر کے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ ایک نوجوان کی اگر یہ نمائندگی نہیں کر سکتا، یہ نکما ایک نوجوان کی نہیں کر سکتا،
अबे तेरी औकात क्या है कि तू मालेगांव की नुमाइंदगी करेगा? अरे नहीं चाहिए, तू नामर्द है, तू नपुंसक है, तू बुज़दिल है, तू डरपोक है। हमको ऐसी क़यादत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसी क़यादत। नौजवानों, आप लोगों ने अभी तक जो साथ दिया है, अभी तो हजारों की तादाद में लोग आना बाकी है। इंतजार में है कि थोड़ा वक्त तो करीब आए तो फिर ये हल्ला बोलेंगे, यही नौजवान हल्ला बोलेंगे। और वो हल्ला बोलना है, इनको सीधे जो अपने ठिकाने पर पहुंचाना है। मेरे नौजवान दोस्तों, 20 तारीख को भारी अक्सरियत से शेख आसिफ साहब को लाना है।